अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा 29 पारा स्टार्ट हो रहा है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने हमें इतनी सीढ़ियों पर पहुंचा दिया और अल्लाह ताला हमसे ये कबूल कर ले, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम स्टार्ट करते हैं। सूरह मुल्क से ये स्टार्ट होता है। मुल्क मतलब बादशाहत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अब ये सूरह मुल्क बड़ी है, बरकत वाली सूरह है और बहुत अच्छी है। और बाबरकत है वो ज़ात, यहाँ पर अल्लाह की ज़ात की बारे में बात की जा रही है। और इस पर सूरह मुल्क की फजीलत बयान कर रहे हैं कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में एक 30 आयतों वाली सूरत है। इस सूरत ने एक आदमी की शिफात की ताकि उसे बख्श दिया जाए, यानी कि कब्र के अंदर अजाब से बचाने वाली ये सूरत है। और जहाँ जैसे जैसे जो फरिश्ता अजाब देने के लिए कब्र में बंदे के पास आता है ना, वहां से ये सूरह आके खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाएगी और उनको और अजाब से उस बंदे को बचाने की करेगी। अल्लाह ताला से अल्लाह ताला से बताएगी कि मुझे रोज पढ़ता था और ये मगरिब के टाइम पढ़ा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके साथ फिर क्या, हामीम अलिफ लाम मीम सजदा पढ़ते थे सूरा। और ये जब तक ना पढ़ लेते आप रात को नहीं सोते थे। तो ये दोनों आप हमको मगरिब के बाद या मगरिब तक ये पढ़नी चाहिए हमें। और जो इसके अलावा भी अगर पढ़ना चाहे तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है। तो ये हम शुरू करते हैं कि बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात सल्तनत है और हर चीज पर वो कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। और वो हर चीज पर गालिब भी है और बख्श देने वाला है। और उसी ने 7 आसमान तय बातें कायम किए। अब अल्लाह ताला देखें, या मौत को भी है ना एक बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए आजमाइश है। बाज दफा मौत के वक्त भी बंदा किस कदर आजमाइश में होता है कि उसके गुनाह धुल रहे होते हैं। और एक मौत वो चीज है जो दुनिया की जो चीज है ना, ये अपनी आजमाइशों वाली जगह उससे है ना हमें दूर कर देती है। यानी कि हमारी आजमाइश का टाइम खत्म और हमारे हिसाब किताब का टाइम शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त के लिए अमल की तौफीक अता फरमा दे और उस वक्त हमारा सबका बेहतरीन मामला फरमाए। और अल्लाह ताला अच्छे नेक और अपना अच्छे ना कफन लाने वाले फरिश्तों को भेजते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। उसी ने 7 आसमान तह ब तह बनाए और तुम रहमान की पैदा करदा चीजों में कोई बेरब्ती ना देखोगे। जरा दोबारा आसमान की तरफ देखो, यानी कि एक बार पहले दिखने की अल्लाह पाक ऑफर कर चुके हैं, जरा देखो। ये बात गौर करने वाली है, फिक्र करने वाली है। और कायनात की निशानियों में से है कि आसमान में हम देखेंगे हमें कोई दरवाजा अभी तो नजर नहीं आ रहा, जबकि महशर के दिन, कयामत वाले दिन दरवाजे ही दरवाजे हो जाएंगे आसमान में। और फिर क्या तुम्हें इसमें कोई खलल नजर आता है? कोई जोड़ नजर नहीं आता, कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती है। और फिर उससे तुम बार बार देखो, तुम्हारी निगाह थक कर नाकाम पलट आएगी। नेज हमने आसमान दुनिया को चरागों से सजा दिया और उन चरागों सितारों को शैतानों को मार भगाने का जरिया बना दिया। शाहब साकिब के बारे में भी हम पढ़ चुके कि शैतान जाते हैं ऊपर, जब वही नाजुल होती थी तो आयतें सुनगुन करने के लिए, तो फिर शाहब साकिब के जरिए उनको जला के भगा दिया जाया करता था। और इनके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है और इन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया। इनके लिए जहन्नम का अजाब है और वह बहुत बुरा ठिकाना है। और जब वो इसमें फेंके जाएंगे तो इसमें से धाड़ने की आवाजें सुनेंगे और वो उछल रही होगी। कौन? जहन्नुम। जहन्नुम उबल रही है। लावा कभी देखा है उबलता हुआ? यूट्यूब पे यहाँ वहाँ जाके देखते हैं ना, तो नजर आता है कि आगे आगे और वो उबल रही है, उसका बस नहीं चल रहा है कि वो बाहर की तरफ निकल आए। इसी तरह हम इमेजिन कर सकते हैं, जबकि दुनिया की आग 1 दर्जा है और 70 दर्जा 69 दर्जा यानी कि 69 दर्जा जहन्नुम की आग इससे भी ज्यादा है। हम तो इमेजिन कर ही नहीं सकते कि उसकी आग कैसी होगी, कैसे उबल रही होगी और कैसी वो धाड़े मारेगी। आग धाड़े मारेगी। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे और अल्लाह ताला हमें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। सुबह व शाम 7-7 दफा हमें पढ़ना चाहिए रोज। अल्लाह ताला हम सबको, हमारी नस्लों को इस आग से बचा के रखे। ऐसा मालूम होगा कि गुस्से की वजह से फट पड़ेगी क्या जहन्नुम। जब भी उसमें कोई गिरोह फेंका जाएगा तो दोजख के मुहाफिज इनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला ना आया?
وہ کہیں گے کیوں نہیں, ڈرانے والا تو آیا ہمارے پاس مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا, تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہو. ہر قوم نے کہا تھا نا, پچھلے کتنی ہی قوموں کے قصے نبیوں سے ان کی باتیں پڑھ چکے نا, ان کی قوموں کی, سبھی یہی کہتے تھے تم ہماری طرح انسان ہو, تم پر کچھ نہیں اتارا گیا, تم معجزے دکھا دو, تم یہ لے کر آ جاؤ, تم بڑی گمراہی میں ہو, تم سنسار کر دیے جاؤ گے, تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے, وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہیں گے کہ کاش ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی. اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہاں یہ قبول کرنے سے پہلے ہی دنیا میں ہدایت دے دینا اللہ تعالیٰ, کہ ہم اللہ تیرے حکموں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہم وہاں نہ جائیں, نہ ہم آگ کا منہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا لینا. اور وہ اعتراف کریں گے کہ اگر ہم باندھ لیتے نا بات, تو اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے, گویا وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. لعنت ہو اہل دوزخ پر, جو لوگ بن دیکھے ہی اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اللہم جعلنا منہم. اور تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز میں, وہ تو دلوں کے راز تک کو جانتا ہے. کہیں پر بھی, ہم پہلے بارے میں ہی پڑھ چکے, بیٹھے لیٹے اٹھے جاگتے سوتے, مطلب سوتے بھی اللہ تعالیٰ, کتنے لوگوں کی میں نے بات سنی ہے کہ وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ اللہ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو خود ہوش نہیں ہوتا لیکن ان کی زبان ہے. تو یعنی کہ جاگتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنا کھپا دیں کہ جب ہم سوئی بھی نا تو ہماری زبانیں اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے. بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا, وہ تو باریک بین ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے نا. وہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا نا تو زمین ہل رہی تھی, اور وہ نہیں رہنا چاہتی تھی کہ اس پر سارے انسان آئے, کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ جن آ چکے, انہوں نے خون خرابہ کیا اور کافی فتنہ فساد کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے زمین اور آسمان کو علیحدہ کیا, اور زمین پر پھر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں جس سے زمین جمی بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے پیارے راستے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. راستہ نہ بناتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شعور, عقل, سمجھ, ایفرٹس کرنے کی ہمت, طاقت اور یہ سارے جو اسباب ہیں نہ دیے ہوتے, تو پھر کیا حال ہوتا ہے انسان کا. سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی تابع کیا اس زمین کو ہمارے لیے, اور اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق بھی کھاؤ. جو اس میں نباتات بھی اتنی اگا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بھر کے کھانے پینے کے سامان بنا رکھے ہیں, اور اسی کے پاس تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی کہ انسان کو موت تو اب آنی ہی نہیں ہے, وہ انتقال کرتا ہے. انتقال کا مطلب منتقل ہونا. پہلے اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے ماں کے پیٹ میں انسان کو اس کی زندگی کے ساتھ منتقل کیا. اس کے بعد وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب انسان کی آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ اس کا منتقل کرتے ہیں تو وہ قبر میں جاتا ہے اور برزخ کی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد برزخ کی زندگی سے میدان محشر میں حشر کے دن کی زندگی میں منتقل ہو جائے گا, جو کہ 50,000 سال کا دن ہے. اس کے بعد پھر یا تو جنت میں منتقل ہوگا یا دوزخ میں منتقل ہوگا, اور جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. انسان کو موت نہیں آتی ہے, مر نہیں جاتا, وہ ختم نہیں ہو جاتا. موت کی تو تمنا کریں گے دوزخی کہ ہمیں موت مل جائے اللہ تعالیٰ, اور ہم مر جائیں تاکہ ہم کو کچھ احساس ہی نہ ہو. جبکہ بندہ مرتا نہیں ہے, وہ تو منتقل پہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے اور تمہیں زمین میں دھسا دے؟ پھر وہ یکایک لرزنے لگتے ہیں. یا اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے اور تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا ہوتا ہے, اور اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی تھی. اللہ چاہتا ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا ہے, جو کہ کی تھی لوط علیہ السلام کی قوم پر, رائٹ. اور اللہ چاہے تو ہوائیں ایسی بھیج دے جو کہ سمود کی قوم پر بھیجی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ان کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے. آج بھی بجلیاں چمکتی ہیں تو اس کا دھارنا بجلیوں کا ایسا ہوتا ہے جو کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے. اور آج بھی یہ ہریکینز آتے ہیں, طوفان, پانی, اور یہ جب گھروں میں بھر جاتے ہیں تو انسان کتنا ڈر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی مصیبت اور آفت سے بچا کر رکھے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ پاک کہتے ہیں دیکھتے ہو میری گرفت کیسی تھی؟ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے پر کھولتے اور بند کرتے ہیں؟ کتنا بڑا میریکل ہے اس پرندے کی صورت جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے
ایک نفس کو اڑنے والا بنایا جو اڑتا ہے، اور لمبی لمبی اڑان ہوتی ہے پرندوں کی بھی، اور وہ کس طرح اپنے دونوں پروں کو بیلنس کے ساتھ اوپر نیچے کرتا ہے اور اڑتا ہے، سبحان اللہ۔ اسی سے دیکھ کر، اسی پہ ریسرچ کر کے لوگوں نے جہاز بنا لیے، ہوائی جہاز۔ اور پھر کیا، رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو تمہیں تھامے رکھے، بے شک، اور یقیناً ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں۔ بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا جو سیدھا کھڑا ہو کے راہ راست پہ چل رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آنکھ، کان اور دل بنائے، کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ یہ 3 سورس ہیں ہماری باڈی کے اندر جس سے انسان ایزیلی ہدایت پر پہنچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا ہی، یہ صرف کان، وہ کان نہیں جو ہم ٹیمپریری ابھی سن رہے ہیں لوگوں کو، یہ وہ سننے والے کان ہیں جو رب کی بات، اس کی ہدایت، اس کے احکامات کو سن کر بھی سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ آنکھیں وہ نہیں جو ابھی ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، آنکھیں بصیرت والی نگاہ چاہیے، اندر سے دیکھنا ہے کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہمیں کیا ہمارے عمل کو سدھارنے ہیں۔ اپنے دلوں میں جھانکنے والی بصیرت چاہیے کہ ہمارے گناہ کیا ہے اور ہم کس قدر ہٹا سکتے ہیں، اور ہمارے دل بنائے جو اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، اور بصیرت کی نگاہ سے جو ہم نے دیکھے ہیں پھر ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور مگر تم ہی کم ہی شکر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کم شکر کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو کم شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ جتنی بہنیں آئی ہیں، بیٹھی ہیں اور اپنا ٹائم دے رہی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ تو سب کو قبول کر لینا اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دینا۔ آپ کہیے کہ ایک وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ پہلے نبی سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگوں نے مطالبے کیے ہیں کہ جس کا تم بات کرتے ہو نا وہ عذاب لے آؤ، میریکل دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک سری ڈرانے والا ہوں، اور جب اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا یہ تو وہی چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، اب دیکھ لو کہ جو چیز تم مانگا کرتے تھے اللہ نے تمہیں دکھا دی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ بھلا دیکھو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو تو دردناک عذاب ملنے والا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، یہ کچھ نہیں ہے اور یہ وہی کچھ نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے وہ کافر۔ تو فرمایا کہ ہم اگر عمل بھی کرتے ہیں تو اگر ایسا کچھ نہ بھی ہوا تو ہم تو بچ ہی جائیں گے، کیونکہ ہم نے عمل کیا۔ اگر ایسا کچھ ہوا وہی سچ ہے اور یہ سب سچ ہے تو آخرت میں اگر جو ہمارے فیصلے ہوں گے وہ ہمارے حق میں ہوں گے۔ پھر بھی اگر تم نہیں مانتے ہو دنیا میں بھی تو آخرت میں تو تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور دنیا میں بھی تم نہیں مان رہے تو دنیا میں بھی تمہارے لیے پریشانی ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ یہاں رحمان کا ذکر آیا، ہم سب سے پہلے پارے میں ہی پہلی آیت میں ہی پڑھ چکے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ رحمان کا کیا مطلب ہے، جو کافروں اور مسلمانوں دونوں کو ان کے ایفرٹ کے حساب سے دنیا میں سہولتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں کافروں کی جو بات ہو رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو یہی فرمایا کہ اللہ تو بڑا ہی رحمان ہے۔ اب تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تو صاف پانی نثر کے تمہارے پاس لے کر آئے۔ کنویں جب کھودے جاتے ہیں تو کنویں ہم دیکھتے ہیں نا، بعض کو بہت زیادہ گہرائی میں کھودنا پڑتا ہے تب پانی نکلتا ہے، اور بعض کو اتنی گہرائی میں کھودنے کے باوجود پانی خراب نکل جاتا ہے، گندا نکل آتا ہے، کھارا نکل آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور وہی ہے جو ہمیں میٹھا پانی بھی پلاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قلم، قلم کیا؟ پین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی، حضرت آدم علیہ السلام ایک پین بنائی، قلم، اور جنت عدن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون یہ لیٹرز و مقطعات ہیں۔ قسم ہے قلم کی، والقلم، یہاں واو آیا ہے قسم کے لیے۔
कसम है कलम की और इसकी जो उस कातिबाने वही लिखते हैं, जो उसने लिखा। वलीद बिन इबादा अपने बाप से, अपने हवाले से रिवायत करते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे कहा कि लिख, चुनाचे कलम ने वो सब कुछ लिख दिया जो अब तक होने वाला है। अब कि आप अल्लाह के फजल से दीवाना नहीं हैं और यकीनन आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, मुंतके होने वाला नहीं, और आप यकीनन इखलाक के बड़े बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। अनकरीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है। वही पुरानी बात जो हम शुरू पहले पारे से पढ़ते चले आए, लोग कहते ही रहते थे कि आप मजनू हैं, दीवाना हैं और ये हैं। तो जिनका इखलाक बुलंद हो, जिनकी बात सही हो, वो कैसे कोई मजनू हो सकता है और दीवाना हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और चैलेंज बल्कि दे रहे हैं इनको कि तुम देख लोगे आगे जाके कि कौन ज्यादा है ऐसी बातों में। बिलाशुबा आपका परवरदिगार खूब जानता है कि कौन राह भूल गया है और कौन राह रास्त पर है, लिहाजा आप झुटलाने वालों की बात ना माने। यानी कि वो इतनी बार बोलते थे कि एक बंदा हो, इंसान हो, जाहिर उसके दिमाग में ऐसी चीजें आती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी अपसेट हो जाया करते थे इनकी बातें सुनकर। अल्लाह ताला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आप भूले हुए राह नहीं हैं, आप बिल्कुल राह रास्त पर हैं और आप इन झुटलाने वालों की बातों को ना सुनिए और ना ही मानिए। वो तो चाहते हैं कि अगर आप नरम रवैया इख्तियार करें तो वो भी नरम हो जाए। नरम रवैया इख्तियार करने से क्या मुराद, यहाँ पे इखलाक अजीम की बात नहीं हो रही जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में था। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे लोग, हम पढ़ चुके उसको भी, सीरा में भी हमने कितनी बार पढ़ा कि वो लोग चाहते थे कि हाँ तो एक दिन तुम हमारे बुतों को पूछ लो, तो एक दिन हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं, उनकी किताब को मान लेते हैं। और इसी तरह के काफी बातें काफिरों ने आकर की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो तो चाहते ही ये हैं कि हम उनके उस पर अमल करें और हम इस पर ये अमल कर लें। आज के दौर में भी अगर हम देखते हैं ना, तो कितने ही ऐसे खानदान हैं, हम स्पेशली यहाँ, कि वो एक दूसरे को शादियां भी कर लेते हैं, प्लस एक दिन वो चर्च पे जा रहे हैं तो एक दिन वो मस्जिद आ रही हैं। उनके बच्चों को ये तालीम भी सिखाई जा रही है, ये तालीम भी सिखाई जा रही है। उससे वो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पीस रहता है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े के चांस कम हो जाता है। अव्वल तो ये शादी ही नहीं है। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को, अल्लाह ताला हमारे लोगों को, सबको इससे बचा के रखे। और फिर प्लस इससे फितना ही फितना है और जिंदगी नहीं है। उसमें हर कसमें खाने वाले जलील की बात, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हर कसमें खाने वाले जलील की बात। झूठा बंदा ही ज्यादा कसमें खाता है और ना मानने वाले, नंबर 2 ताने देने वाले, फिर चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से हरदम रोकने वाला है और हद से बड़ा हुआ गुनहगार है, वो बड़ा ही अजड़ है, अपने काम करता रहता है। और इन बातों के अलावा वो बद असल भी है, इस बना पर के वो मालदार है और बेटों वाला है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अभी तो बगैर नाम लिए किसी बंदे की तरफ इशारा करके इस तरीके से फरमाया कि ये सारी बातें इस बंदे में हैं। अब वो बंदे पे फिर ये 10 से लेके 13 आयत तक एक रईस की अखलाकी हालत को बयान किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में इसको पेश किया गया और नाम लेने की जरूरत पेश नहीं आई, और इसकी जितनी भी सिफात बयान की गई है ना, वो एक साथ उसमें थी। और फिर कितने सालों के 13 साल के बाद कुछ मालूम हुआ कि वो बदअसल भी है। तो फिर आम मुफस्सिरीन का बयान है, ख्याल है कि ये शख्स वलीद बिन मुगीरा थे। वलीद बिन मुगीरा थे जो उन्होंने ये सब की थी, और जो वो हरकतें करता था, भले उसके माल और उसकी औलाद थी और वो इससे मदद भी लेता रहता था और लोगों को दिखने में लगता था कि वो बड़ा ही बारोब और बड़ा ही अच्छा है और उसको बड़ी ताकत मिली हुई है औलादों के और माल के जरिए। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये सारी चीजें भी अगर उसके अंदर हों और वो चाहे वो माल और दौलत वाला हो, तो वो कोई हैसियत नहीं रखता है। जब उस पर हमारी आयत पढ़ी गई तो कह देता है कि ये तो पहलों की दास्तानें हैं, जल्दी हम इसकी लबूतरी नाक पर दाग लगाएंगे। नाक लबूतरी नहीं थी उसकी, लेकिन वजह क्या थी कि इंसान के पास जब अल्लाह ताला अपनी सारी सहूलतें दे देते हैं, सारी नेमतें उसको दे देते हैं, फिर वो कुफर करता है और रब की बात नहीं मानता, तो इसका मतलब कि अपनी नाक को ऊंचा समझता है। हम नहीं कहते कि इसकी नाक तो बहुत लंबी हो गई है, आजकल तो बड़े नखरे आ गए हैं, तकब्बुर वाली हो गई है।
یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے اور کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے۔ اب وہ ایک کیٹیگری انسان کی اللہ تعالیٰ نے بتا کر پھر ایک گروہ کی بات کی جو باغ والے تھے، ان کا بھی ہم پوری آیتیں پڑھ کے پھر اس کا قصہ ذرا سا بتا دیتی ہوں۔ پھر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو۔ وہ صبح دمی ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو۔ بس وہ چل پڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے کہ یقیناً ہم راہ بھول گئے۔ تو غور سے دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ اور اس کے منجلے نے کہا کہ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے۔ بس وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے، بولے ہائے افسوس، ہم سرکش ہو گئے، اور کچھ بعید نہیں کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم کو اچھا باغ عطا فرما دے۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے تو عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا اور جان لیوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ 17 آیت سے لے کر 33 آیت تک ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا باغ تھا، وہ بہت اچھی فصل دیتا تھا، اور اس شخص کا زندگی بھر یہی دستور رہا تھا کہ جب بھی پھل آتا نا تو اس کے 3 حصے کر لیتا، اور ایک حصہ وہ خود اپنے گھر والوں کے لیے رکھتا، دوسرا حصہ اپنے قریبی رشتہ داروں ہمسایوں میں تقسیم کرتا، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کو بانٹا کرتا تھا۔ اب اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کا باغ ہے نا زیادہ ہی پھل دینے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ اپنی محنت کی کمائی سے اس میں اس کے اللہ کے لیے اور مسکینوں کے اللہ کے لیے اس کا حصہ نکالا جائے اور مسکینوں اور لوگوں میں دیا جائے۔ اور جب یہ شخص انتقال کر گیا تو ان کے بیٹوں کو خیال آیا کہ ہمارا باپ تو ساری عمر پھل کو بانٹتا رہا اور اپنی روزی میں کوئی بھی بڑھائی کی نہیں اس نے، تو ہم یہ کریں گے کہ جب ہمارا پھل یہ پک گیا ہے تو ہم رات کو صبح سویرے ہی جا کے ہم اس کا پھل توڑ لیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی مساکین یا کوئی فقراء آ جائے اس کا لینے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ بات سوچ کر رات کو سوئے اور صبح ارلی مارننگ ایک دوسرے کو بلایا اور وہاں جانے لگے، تو پتہ چلا راتوں رات اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیت کو بھوس بنا دیا تھا، ختم کر دیا تھا، بالکل ایسا تھا جیسے وہ کٹ چکا ہے۔ تو پھر یہی بات تھی کہ پھر وہ لوگ نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس سے اچھا باغ ہمیں مل جائے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائیوں میں اللہ کا حصہ ضرور ہونا چاہیے اور غریب مسکینوں کا اس میں بڑا حصہ ہو، تاکہ ہم اپنے مالوں کو پاک کرتے رہیں، اپنی جانوں کو پاک کرتے رہیں۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ عذاب اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں نا ہم عمل کریں چلو نہ کریں، چلو کبھی ہم کر لیتے ہیں، چلو رمضان کے مہینے میں بڑے اچھے بن جاتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، بوڑھی ہوں گی تو حج کر لوں گی، بوڑھی ہوں گی تو دوپٹہ سر پہ پہن لوں گی، جبکہ اللہ نے بولے دوپٹہ ہلکا کر لو اس وقت۔ پہننے کا جب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم کیوں نہیں پہنتے؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آگے والی نسلوں کو اللہ ہدایت دے دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سے چھوٹے موٹے عمل بھی قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم بڑے ہی شرمندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی عمل نہیں ہو پاتا ہے، رحمان الرحیمین اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں ہم غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ آپ غفور الرحیم ہیں، آپ ہمارے گناہوں سے درگزر کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہمارے چھوٹے موٹے عمل کا بڑا چڑھا کر درجہ عنایت فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دو، اللہ ہماری نسلوں کو بچا لو اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آخرت میں تمہارے پاس کوئی پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور یہ کیسے حکم لگاتے ہو؟ اور تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی کہ جس میں تمہارے پاس یعنی کہ کوئی ایسی بات ہے، کچھ لکھا ہوا ہے، معاہدہ ہے، کچھ ایسی بات ہے جو تم نا یہ بات اتنے دھڑلے سے کہہ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے، یعنی کہ آخرت کی کھیتی ہم خود دنیا کے اندر بو رہے ہیں، جو ہی بوئیں گے نا وہی ہم کاٹنے والے ہیں۔ یا ہمارے ذمے تمہارے پاس حلیفہ عہد ہے،
قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم حکم لگاتے ہو؟ آپ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا ضامن کون ہے یا ان کے کچھ شریک ہیں، پھر اگر وہ سچے ہیں تو پھر اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ اور جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اللہ تعالیٰ یہاں اپنی پنڈلی کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے متشابہات آیات میں سے ہے اور ہم کو نہیں پتا کہ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ حضرت ابو سیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھول لیں گے اور ہر مومن اور مرد اور مومن عورتیں سجدے میں گر پڑیں گی، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، اور وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑا دی جائے گی اور ایک تختے کی طرح ہو جائے گی۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ لا تجلنا منہم، اللہ ہم کو سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما دینا، آمین۔ اور اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے، لہٰذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، یعنی کہ وہ شخص جو سجدہ نہ کر سکے گا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، جبکہ دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا گیا تو وہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ہم انہیں بتدریج یوں تباہی کی طرف لے جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہم لا تجلنا منہم، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ایک عذاب ہے ایک طرح سے کہ دنیا کے اندر دین کا علم آنے کے بعد اور دین کو تھوڑا بہت بھی پتہ چل جائے اور اگر وہ اس پر عمل کرنا شروع نہ کرے، رب کو نہ مانے اور اپنی مرضی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی طغیانی میں، اس کی سرکشی میں اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم کرتے رہو جو تم کر رہے ہو، اور پھر نہ اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نہ آزمائش آتی ہے اور وہ بڑا ہی پھولتا پھلتا بھی ہے، لیکن وہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ مسلسل بتدریج اس کے گناہوں کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اس کی حجت تمام ہو جائے اور ایک دم سے اس کو اللہ پاک پکڑ لے۔ میں ان کی رسی کو دراز کر رہا ہوں، اللہم لا تجلنا منہم، بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں۔ آپ ان سے کوئی صلح مانگتے ہیں کہ وہ جو نادانی کے بوجھ تلے دبے ہوئے اور ان کے پاس غیب ہے کہ جسے وہ لکھ رہے ہیں، بس آپ اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہونا جب انہوں نے پکارا اپنے غم سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے پروردگار کا فضل سنبھالا نہ دیتا تو وہ برے حالوں میں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے ہوتے۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا بس کیا تھا کہ اپنا قوم کو بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ان کے جو مچھلی کے نکل گیا تھا تو ان میں ان کو کتنی پریشانیاں لاحق تھیں۔ ایک نمبر 1 کہ قوم کے ایمان نہ لانے کا غم تھا، نمبر 2 آپ کے بتائے ہوئے وعدے عذاب پر عذاب نہ آنے کا غم تھا، باقی اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کو بغیر چھوڑ کے نا چلے جانے کا، قوم کو بغیر بتائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چھوڑ کو چلے جانے کا غم تھا، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا غم تھا۔ ان تمام پریشانیوں میں حضرت یونس اندر رہے اور تسبیح و تحلیل کرتے رہے، اور جب تک مچھلی کے پیٹ میں رہے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ میں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں ہی ظالم تھا۔ اور ہمیں بھی اپنی مصیبت پریشانیوں کے وقت یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے انہیں برگزیدہ کیا اور صالحین میں شامل فرما دیا، اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے، کہتے ہیں کہ وہ تو ایک دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نیا شروع کریں گے ہم سورہ حق کا مطلب ہو کر رہنے والی، قیامت کا ناموں میں سے ایک نام ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچ مچ ہو کر رہنے والی، اور سچ مچ ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہو کر رہنے والی کیا ہے؟ قوم سمود، عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا، سمود کو نے ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے۔ اب کتنے ہی نبیوں ان کی قوموں کے تذکرے قصے ہم پڑھ چکے، ہر دفعہ ان کا ذکر آتا ہے، کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں، بار بار بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی تھے حنظلہ رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا، یہی بات آپ نے حضرت عمر سے کہی کہ حنظلہ منافق ہو گیا،
کہ بولا کیوں؟ تو وہ کہا کہ ہمارا ایمان کا لیول جب ہم کسی دینی تعلیم کی محفلوں میں ہوتے ہیں نا تو ہائی ہو جاتا ہے، اور جب ہم واپس دنیا کی طرف آتے ہیں تو گھر کے کاموں میں، کاجوں میں، بچوں میں، اس میں ہمارا ایمان کا لیول لو ہو جاتا ہے اور ہم ان کی پسند کی بھی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منزلہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ تو کہا کہ یہ سچویشن ہے ساری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کا ایک لیول ہے، اور یہی ایمان ہے کہ آپ اس کا اوپر نیچے درجہ ہوتا رہتا ہے۔ مین کیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہی آزمائش بھی بن جاتا ہے اور یہی ہم کو اونچے مقام تک بھی لے جاتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ ایمان ہمارا جب لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو ہم کس آزمائش میں آ جاتے ہیں، اور اس آزمائش سے ہمیں گزرنے کی پوری اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے۔ اور پھر ان سارے جو قصے آتے ہیں یہ ساری ہمیں ریمائنڈرز ہوتے ہیں، اور بار بار اللہ ریمائنڈر کرا رہے ہیں قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ان ریمائنڈرز پہ کو لینے والا بنائے۔ سمود ایک ہیبت ناک چیخ سے ہلاک کیے گئے۔ عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جڑ کاٹنے والی آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانے چت گرے پڑے ہیں کہ جیسے کوئی کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ وہ اتنے لمبے چوڑے ہوتے تھے، کتنے گز ان کی لمبائیاں ہوتی تھی انسانوں کی اس وقت، اور پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے تراش کر گھر خوبصورت بنانے والا۔ سوچو، ایسے نہیں کہ وہ غاروں کی طرح ایک کو سوراخ کر دیا اور اندر رہنے لگ گئے، نہیں، آج بھی ہم ان کے کچھ نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے بڑی خوبصورتی سے وہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتے تھے اپنے۔ اور پھر کیا ان میں سے کوئی باقی بچا؟ دیکھتے ہیں۔ اور فرعون، جو لوگ اس سے پہلے تھے الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، وہ سب گناہ کے کام کرتے تھے، اور ان سب نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی پر سوار کیا تھا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اور اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا۔ دیکھنے والی بات ہے نا کہ کشتی جب چلتی ہے تو کیسی سمندر میں رہتی ہے اور سوئی ڈوب جاتی ہے۔ حالانکہ کتنی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں، اب تو میں ایسا لگتا ہے سنی بھی ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے یہ بڑے بڑے لوگوں کے جہاز، کتنے بڑے بڑے، اور اتنے لوگ اس کے اندر، کروز کو دیکھ لیں کتنے ہزاروں میں آدمی ہوتے ہیں اس کے اندر، اور کیا کچھ اس میں کھانا پینا ہر چیز چل رہی ہوتی ہے۔ کیسے اللہ سمندروں میں چلاتا ہے؟ کروز پہ جانے جو گیا ہو اس نے دیکھا ہوگا، کروز ایک وقت پر آ کر تو سمندر میں اس حالات پہ ہوتا ہے کہ دور دور تک ایک پرندہ نظر نہیں آتا ہے۔ اس وقت بندے کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ جب سمندر پہ اپنی نظریں گاڑتا ہے تو اس کو وہ بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ اللہ یہ اتنا بڑا سمندر ہے اور اس میں یہ جہاز تو کتنا چھوٹا سا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اس کو سنبھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، تو اس دن پیش ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ آسمان پھٹ جائے گا، اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ یعنی کہ ابھی تو آسمانوں پر فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، دروازوں پر کھڑے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی مرتا ہے تو اوپر پہنچتے ہیں نا فرشتوں اس کو لے کر، تو دروازہ کھلایا جاتا ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں اور کون ہے اور واٹ ایور، یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے جب ہم وہ پڑھتے ہیں جب مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن یہی بات ہے کہ اس وقت جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے جو کہ وہ ڈیوٹیاں نبھا رہے ہوتے ہیں وہ کناروں پر آنے لگیں گے، سارے کناروں پر آ جائیں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے پروردگار کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا ہوا نہ رہے گا۔ پھر جس شخص کو اس کے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔ پس وہ اپنی دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا، جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ گزشتہ ایام میں جو تم عمل کر چکے ہو اس کے بدلے میں اب مزے سے کھاؤ پیو، مگر جیسے اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ اب اعمال نامہ ملے گا میدان محشر میں، رائٹ ہینڈ پر مل بھی گیا نا اگر، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ پل صراط پر پار ہو جاؤ گے۔ اگر پل صراط پر پار بھی ہو گئے نا ہم، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت کے اندر ہی چلے جائیں گے۔ کیسے کہ انسان، وہی جو ہم نے مفلس والی حدیث پڑھی پیچھے،
کہ انسان اتنے اعمال نامے لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو اس کے ثواب دیتے جائیں گے، اور کم پڑ جائے گا تو دوسروں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں کہ جبکہ میرا ایک پاؤں جنت کے باہر اور ایک پاؤں جنت کے اندر ہوگا. سوچنے کی بات ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اس اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، رسول کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. سیدھا جنت تو بنی ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں جگہ عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دے جو جنتوں میں جائیں گے اور اعلی اونچے مقام پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کی جو تو نے باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب کرنا. اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما دینا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نسلوں کے ساتھ وہاں بٹھانا. اللہ تعالیٰ آج تو ہمارے ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن وہاں ہم کچھ اور نہیں کریں گے تو اللہ ہم کو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھا کے وہاں پہ اچھا سا کرا دینا. اللہ تعالیٰ بس تو اپنے حساب سے، اپنی شان کے حساب سے ہمیں وہاں پہ اجر عطا فرما دینا. آمین. جنت میں ہوگا پس جس کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے گئے. وہ کہے گا کاش مجھے میرا عمل نامہ نہ دیا جاتا، مجھے یہ معلوم ہی نہ تھا کہ میرا حساب کیا ہے. کاش موت پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہوتی، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. دیکھیں وہ اس کی ریگریٹس دیکھیں، ان کی حسرتیں دیکھیں. میرا مال میرے کسی کام نہ آیا اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی. چاہے وہ حکومت ایک گھر کے ہو، چاہے وہ حکومت ایک شہر کی ہو، چاہے وہ حکومت ایک ملک کی ہو، برباد ہو گئی. اسے پکڑ لو اور گردن میں توق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اسے ایک 70 گز لمبی زنجیر میں جکڑ دو. یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا. اب دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ جو ایمان ظاہر کر رہی ہے، ایمان نہیں لاتا تھا اللہ پر، کفر کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور دوسری ڈائریکٹ مسکین کی بات آ گئی. نہ بولا کہ روزہ رکھتا تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا، نہ اچھے کام کر، نہیں، مسکین کو کھانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. مسکین کو کھانے کی ترغیب کون دیتا ہے؟ اس کے لیے ڈونیشن کون جمع کرتا ہے؟ جو خود بھی کرتا ہوگا، رائٹ. تو وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. لہٰذا آج اس کا کوئی دوست اور غمخوار نہیں. زخمیوں کی دھون وہ پیے گا اور کچھ کھانے کو بھی نہ ملے گا، جیسے گنہگاروں کے سوا کوئی کھاتا نہیں. بس میں ان چیزوں کو بھی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو، کہ بلا شبہ یہ قرآن ایک معزز رسول کی زبان سے نکلا ہے. یہ کسی شاعر کا قول نہیں، مگر تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، مگر تم کم ہی غور کرتے ہو. ساری ان چیزوں کی نفی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہ کافر منافق کہا کرتے تھے. یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر وہ رسول خود بات گھڑ لے، ہمارے ذمہ لگا دے، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کہ خدا نہ خاصہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیتے، نہیں. یہ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آج قرآن تمہارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، آج تفسیریں تم پڑھنے لگ گئی ہو، تو ذرا دیکھ لو. جو تم عمل نہیں کرتی ہو اور تم وہ بات چھپا جاؤ گی تو یہ تمہاری رگے جہاں گردن کاٹ دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی رب کا پیغام ہمیں، چاہے ہم عمل کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، ایک آیت بھی پتا ہو، ہمیں اسے آگے بڑھانے والا بننا چاہیے. باقی عمل اور ہم جانے، ہمارا رب جانے. ہم کو کسی کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ تو عمل نہیں کرتی اور ایسی قرآن کلاسیں کرانے بیٹھ جاتی ہے. ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. وہ رب کا اور اس کے بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ رب بہترین جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا سلوک کرے. تو تم میں سے کون ہے ہمیں اس کام سے روکنے والا ہوتا؟ وہ تو یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے. ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. بلا شبہ یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے. یقیناً یہ بالکل حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغمبر کے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، اور جو بڑی عظمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. نئی سورہ کریں گے آج ہم سورہ معارج. معارج کا مطلب سیڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہو کر رہے گا. اب بعض دفعہ ہم جلدی کرتے ہیں نا، اللہ تو موت دے دے،
جان ہی چھوٹ جائے ساری آزمائشوں سے. ایسی موت نہیں مانگنی چاہیے, گناہ ملتا ہے. اور یہ لوگ منافق اور کافر کیا عذاب جلدی لے آئیے آپ وسلم سے کہتے تھے تاکہ فیصلہ ہو جائے, جو آپ کہتے ہیں وہ سچ ہے. چلو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہر چیز کی گھڑی لکھی جا چکی ہے, چاہے وہ تمہاری موت ہو یا میدان اپنا قیامت ہو. کسی طلب کرنے والے نے اس عذاب کا مطالبہ کیا جو واقعی واقع ہونے والا ہے, جسے کافروں سے کوئی ٹالنے والا نہیں. اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا, اور بلندیوں کا جو مالک ہے, جس کی طرف روح اور فرشتے ایک دن میں چڑھائی کرتے ہیں, جس کی مقدار 50,000 سال ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. وہ لوگ ایسی باتیں کہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے, اور ہمیں بھی صبر سے ہی کام لینا چاہیے, وہ الٹی سیدھی باتیں اور دعائیں نہیں کرنی چاہیے. یہ متشابہات آیات میں سے ہے کہ ایک دن جو 50,000 سال کا ہے اس پہ روح اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. اب صبر جمیل کی بات آئی. ایک دفعہ صبر جمیل کس میں تھا؟ سورہ یوسف میں, جو ان کے یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ میں صبر جمیل کروں گا. اب صبر جمیل کی ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کی جا رہی ہے. کیا صبر جمیل کا مفہوم کہ صبر جمیل یہ ہے کہ کسی کے تان و تشنے یعنی کہ تانے وغیرہ, مذاق یا تمسخر جو اس کا مذاق کرے یا کسی کا اڑائے, ایذا رسانی کسی بھی بات سے تکلیف پہنچائے, ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیا جائے اس کو, خود تکلیف سے لی جائے مگر تکلیف پہنچانے والوں کو زبان سے بھی اور اپنے ایکشن سے اور اپنے ایٹیٹیوڈ سے اور اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ نہیں چلنے دیا جائے, اور نہ ہی دوسروں سے اس کی کوئی شکایت اور شکوہ کیا جائے. یہ کتنا بڑا صبر ہے, بہت زیادہ بڑا صبر ہے. اللہ تعالیٰ مانگتے ہیں ہم سے یہ, اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ صبر جمیل جس قدر تلخ اور ناگوار ہوتا ہے اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. اب دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام کے والد کو یوسف علیہ السلام بھی مل گئے, بنیامین بھی مل گئے, پلس بادشاہوں کا اسی طرح رہنے لگے تھے. اور یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو چھوٹا موٹا صبر بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں برکت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں دھاڑس دے. یہ لوگ تو بہت دور دیکھ رہے ہیں مگر ہم اسے قریب سے دیکھتے ہیں. جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی تو آسمانوں تک آگ پہنچے گی اور آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے کہ دھونکی ہوئی رنگ برنگ کی روح. آج پہاڑوں کو دیکھتے ہیں نا کتنے رنگ کے ہیں, اب وہ ریزہ ریزہ کر کے جب اڑ رہے ہوں گے تو وہ دھنکی ہوئی روئی کی مانند لگیں گے. اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا, حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. اللہ اکبر. میں پہچان رہی ہوں گی کہ میرے سامنے آپ لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں, آپ پہچان رہے ہوں گے کہ میں کھڑی ہوئی ہوں. ایک نیکی, سنگل نیکی ہم کسی کو نہیں دیں گے, ایک سنگل نیکی ہم کسی کو نہیں دیں گے کہ مجھے مل جائے, بلکہ تو میں پھر اپنے درجے بڑھا لوں, لیکن وہ نہیں دے گا کوئی کسی کو. مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیے میں دے دے. بیٹے کتنے پیارے لگتے ہیں, بیٹے نسلیں بڑھاتے ہیں, بیٹے ہمارے یہ اور بیٹے ہمارے وہ. بیٹے کے پیدا نہ ہونے پر عورتوں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں, تانے تشنے دیے جاتے ہیں. کیا کچھ جہالت چل رہی ہوتی ہے ان بیٹوں کی وجہ سے, اور یہی بیٹے کل کام نہیں آنے والے. جو بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرے گا نا تو ہرگز نہیں دے سکے گا, اور وہ آگ ہوگی کھالوں کو ادھیڑنے والی, اور وہ اس شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور سرتابی کی اور مال جمع کیا, پھر سنبھال سنبھال کر رکھتا رہا. یہاں پہ اللہ پاک کافر کی بات نہیں کہہ رہے, ہر اس شخص کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی بات کر رہے ہیں جس نے حق بات سے پیٹھ پھیری اور سرتابی کی, اپنی مرضی کی, تکبر کیا اور مال جمع کے سنبھال کے رکھا. بلا شبہ انسان تھردلا پیدا کیا گیا ہے, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب مال ملتا ہے تو بخیلی کرنے لگ جاتا ہے. مگر نماز ادا کرنے والے اور ہمیشہ اپنی نماز پہ قائم رہتے ہیں, جو نماز پڑھتا ہے نا وہ اللہ اس کو فحاشی سے, برائیوں سے بچا لیتا ہے. اور جو نماز پڑھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے. اور جن کے اموال میں ایک مقرر حق ہے. ابھی کیا ہوتا ہے مومن کی بات کہ وہ نماز پڑھتا ہے بلکہ اس کے پر قائم بھی رہتا ہے. ایک دن پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی, ایک دن ایک ٹائم پڑھی دوسرے دن 5 ٹائم پڑھی, ایسا نہیں. ایک دن مسجد میں پڑھی دوسرے دن نہیں پڑھی. اللہ پاک ہمیشہ ایک تسلسل چاہتے ہیں کسی بھی نیکی کے اندر, کنٹینیوسلی.
اور اللہ کے اموال میں اور جن کے اموال میں ایک حصہ مقرر ہے سائل سے سوال سے بچنے کی بنا پر، یعنی کہ سفید پوشوں کا، ان کو ڈھونڈ کے ہمیں اپنے پیسوں میں ان کو مال کو بانٹنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور جو محروم ہے اور جو قیامت کے دن ان کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور کیونکہ ان کے پروردگار کا عذاب تو بے خوف کرنے والی چیز نہیں ہے، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا مملوکہ عورتوں کے جو ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے علاوہ جو کوئی دوسری راہ چاہے گا تو وہی حد سے گزرنے والا ہے، اور وہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر راست بازی سے قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ عزت اور احترام کے ساتھ جنتوں میں جانے والے ہیں۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں دائیں سے اور بائیں سے کہ گرو در گرو، کیا ان میں سے ہر ایک یہ تما رکھتا ہے کہ ایسے نعمتوں والی جنت مل جائے؟ ہرگز ایسا نہ ہوگا، ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ خود بھی جانتے ہیں، سو میں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ ان کے بدلے ان سے بہتر مخلوق لے آئیں گے، کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ مشرق عموماً سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہوتی ہے اور مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ سورہ مزمل میں ایک آیت میں مشرق اور ایک مغرب کا ذکر ہے، ایک مشرق اور ایک مغرب کا، جبکہ سورہ رحمان میں 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس مقام پر بہت سے، یعنی کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں بہت سے مشرقوں اور بہت سے مغربوں کا ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام چلایا، کہیں دن کہیں رات، اور کہیں پر سورج کب نہ نکلتا ہے کب غروب ہوتا ہے، یہ سارے پھر مشرق اور مغربی کہلاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیلوں میں پڑا رہنے دو، تاکہ وہ ان کو دیکھ لے کہ جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور جس دن وہ اپنی قبر سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استحانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، کہ اللہ میں ایسی ذلت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا، ایک سورہ ختم ہوئی اور اب ہم نئی سورہ نوح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور اپنی قوم میں برے انجام سے ڈراؤ، بیشتر ان کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، بلا شبہ میں تمہارے لیے صاف طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے تو اس میں کوئی تاخیر نہ ہوگی، کاش تم یہ بات جان لو۔ نوح نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، مگر میری دعوت سے ان کے کوئی فرار میں اضافہ ہوا۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی، بس اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے، اپنی روش پر اڑے رہے، تکبر کی انتہا کر دی۔ پھر میں نے انہیں برملا دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی سمجھایا اور چپکے چپکے بھی کہا کہ اے پروردگار، اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ کہ استغفار کا یہاں پہ بھی آیا، اور پہلے بھی ہم نے استغفار پڑھا، اور یہ استغفار کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو جو کہ معاف کرنے والا ہے۔ پہلے تو وہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر کیا کریں گے، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں گے، اور پھر تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد بھی فرمائیں گے، اور تمہارے لیے باغ پیدا کر دیں گے، یعنی کہ تمہارے رزق میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر چیز میں اضافہ کریں گے، اور نہری جاری کر دیں گے، یعنی کہ ہر اس نعمت کو اضافہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ استغفار کرنے سے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر پھر پیدا کیا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا اور ان میں 4 کو نور، چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنا دیا؟ اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح سے اگایا، پھر اس زمین میں تمہیں واپس لوٹا کر لے جائے گا، پھر دوبارہ اسی سے نکال کر دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بچھا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چل سکو۔ نوح نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور لوگوں کے پیچھے لگ گئے جن کے مال اور اولاد نے ان کو صرف خسارے میں ہی بڑھایا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور کہا کہ اپنے خداؤں کو کبھی نہ چھوڑنا، ود کو چھوڑنا اور نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، نہ ہی نصر کو،
انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. یہ جو نام ہے نا 4-5 یہ نوح علیہ السلام کے بھی دور کے یا ان کے بعد کے بھی پہلے کے دور کے بھی ایک نیک لوگ ہوا کرتے تھے جس کو نوح علیہ السلام کی طوفان کشتی کے بعد تو بھی سارے نیک لوگ ہی کشتی کے اندر سوار ہوتے. انہوں نے اپنی نسلوں کو پھر ان کے قصے بتانا شروع کر دیے. جب ان کے انتقال ہو گئے تو ان کی نسلوں میں ان کی عقیدت میں آ کر بت بنائے اور پھر جا کے ان کی نسلوں نے اگلی نسلوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. اس طرح سے ایک شرک دوبارہ بڑھا تھا. انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور اب تو بھی ان ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر دے. چنانچہ وہ لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کر دیے گئے, جہنم میں داخل کر دیے گئے. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. انہوں نے کہا اے میرے پروردگار, کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین میں بسنے والا نہ چھوڑ. اگر تو نے چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہوگی. اے میرے پروردگار, مجھے اور میرے والدین کو, ہر شخص کو جو اس گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو جائے, سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے زیادہ ہلاکت بڑھا دے. یہ دعا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. یہاں تک ہم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرماتے, کیونکہ اس میں سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم لوگ دوسرے انسانوں کے لیے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی فرشتوں آمین کہیں گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہم دعائیں مومن مردوں عورتوں کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے گا, اور سب ظالموں کے لیے ہلاکت سے زیادہ کچھ بڑھاوا نہیں ہے. صدق اللہ العظیم. نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.